नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 10वां सिपारा शुरू कर रहे हैं। सूरतुल अनफ़ाल की आयत 41 से शुरू हो रहा है। याद होगा सूरत शुरू हुई थी कि यसअलूनकल अनफ़ाल, लोग अनफ़ाल के मुताल्लिक़ पूछते हैं। जवाब दिया गया था कि कहो अनफ़ाल अल्लाह और रसूल के लिए हैं। अनफ़ाल याद होगा, वहाँ पे माल गनीमत के लिए लफ्ज़ आ रहा था। अब यहाँ उसका कानून बताया जा रहा है। दूसरा सिपारा शुरू होते वक्त ही कहा गया वालमू। वालमू कहें तो क्या है, जान रखो, तुम्हें मालूम हो, जान लो कि जो कुछ माल गनीमत तुमने हासिल किया है उसका 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल के लिए और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है। इस्लाम से पहले और दूसरी कौमों में भी ज़्यादातर हिस्से पर सरदार कब्जा करते रहे। जब जंगें होती माल के लिए थी, दूसरों के माल पर कब्जा करने के लिए। ज़ाहिर है मुसलमान उसके लिए तलवार नहीं उठाता, और उसको अब किस तरह तकसीम किया जाए वो बताया जा रहा है कि इस्लाम में सिर्फ 5वां हिस्सा निकाला जाएगा और उसमें से भी 5 किस्म के लोगों का हिस्सा है। गोया 5वां हिस्सा बैतुल माल में दाखिल होगा। बैतुल माल एक इस्लामी हुकूमत हो तो वो लोगों की मिल्कियत होता है, लोगों के लिए होता है, लोगों के बहबूद के लिए, और उसमें से भी फिर मुसलमानों के इज्तिमाई ज़रूरियात पर, माशरे के ज़रूरतमंद लोगों पर खर्च होगा, और बाकी 4 हिस्सों को जंग में हिस्सा लेने वालों पर खर्च किया जाएगा। वो भी जो अल्फाज है, यहाँ पे भी गनीमा का लफ्ज़ है, माल गनीमत या पीछे अनफाल, दोनों से साफ जाहिर होता है कि वो कोई जंग का सिला नहीं है, वो तो एक बोनस में मिल रहा है, लोगों को दिया जा रहा है। और फिर कहा गया कि अल्लाह ताला के जैसे दिए हुए उस कानून की पाबंदी के लिए ताकीद भी साथ ही है कि इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरक़ानी यौमल तक़ल जमआन। अल्लाह ताला का जो भी हुक्म हो उसके साथ उस पर लाजमन अमल होना ही चाहिए। तो अगर तुम ईमान लाते हो अल्लाह पर और जो कुछ उसने नाजिल किया अपने बंदे पर यौमुल फुरकान में, और यौमुल तक़ल जमआन कहा जा रहा है, जो यानी 2 जमातें जिसमें दो फौजों की मतभेड़ हुई। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। अब अल्लाह ताला ने उस दिन क्या नाजिल किया था? यौमुल फुरकान याद हो, ग़ज़वा बदर को कहा जाता ना। उस दिन क्या नाजिल हुआ था? अल्लाह की मदद जो नाजिल हुई थी, अल्लाह ताला ने मदद की थी। असल काम तो वो था। और फिर कहा जा रहा है कि अगर मोमिन है तो अल्लाह के फैसले पर दिल से राजी रहने की जरूरत है। आगे की आयत में बताया गया कि उस दिन अल्लाह ताला की मदद और उसकी मशीयत किस किस तरह काम कर रही थी। पीछे आयत में भी हमने देखा था सूरह अनफाल में कि ग़ज़वा बदर जो हुई है वो किस तरह उसमें अल्लाह की मशीयत ही काम कर रही थी, कदम कदम पर अल्लाह की मदद साथ थी। यहाँ पे भी आगे की आयत में भी वो बात बताई जाती रही। कहा गया कि किस तरह दोनों फौजों का उस दिन सही मकाम पर सही वक्त पर पहुंचना सिर्फ इस वजह से हुआ कि अल्लाह ताला ये फैसला दिखाना चाहता था। किस तरह से यहाँ से फौजें निकली हैं मदीने से, उनको जो खबरें मिली उधर काफिले की, मुशरिकीन के फौज के आने की, और किस तरह वो सही जगह पर पहुंचे जहां अल्लाह ताला चाहता था। और किस लिए ये हुआ था? ये हक और बातिल को अलग कर दिखाने के लिए, साफ साफ नजर आ जाए क्या कौन हक पर है कौन बातिल पर है। कहा जाता है बेशक अल्लाह बहुत सुनने और जानने वाला है। लसमीउन अलीम कहा जाता है, बहुत सुनने जानने वाला है। फिर ख्वाब में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने उससे एक रात जो पहले ख्वाब देखा जो आपने मुसलमानों को सुनाया, उसमें आपने को फौज बहुत थोड़ी दिखाई गई, जैसे पूरी फौज नहीं दिखाई गई हो, या ये कि फौज का एक हिस्सा दिखाया गया, या ये भी समझा गया कि जो उनकी असल ताकत थी, उनकी असल ताकत नहीं थी, ना सिर्फ शरारत के लिए आ रहे थे, सिर्फ मुसलमानों को तंग करने के लिए आ रहे थे, उनके कोई असल कोई बड़ा मकसद तो था नहीं आना उसके लिए। तो उनकी ताकत ही कम थी नहीं उनके पास ना, तो वो जितनी ताकत रखते थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा दी गई ख्वाब में। और उससे क्या हुआ कि मुसलमानों की हिम्मत बढ़ गई। अगर 300 लोग हैं, 1000 लोग आ रहे हैं, पता चलता तो हिम्मत हार भी सकते थे कुछ लोग। तो फिर मुकाबले के वक्त भी दोनों फौजों की पोजीशन कुछ ऐसी थी, और बल्कि अल्लाह की कुदरत से ये हुआ कि दोनों फौजें
جو ایک دوسرے کو کم دیکھ رہی تھیں، ان کو دوسروں کی تعداد کم نظر آ رہی تھی، اس سے کیا ہوا، ایک تو مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی، اور تاکہ یہ مقابلہ ہو ہی جائے، اصل تو اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی، اور دونوں فوجوں پر اس کا جو اثر پڑا، وہ بھی کم دیکھ رہے ہیں کفار، وہ بھی لاپرواہ ہے کہ کوئی بہت ہی، یہ تو بہت ہی آسان ہے، کر لیں گے، لڑنا ہی چاہیے، اور مسلمانوں پہ جو اثر پڑا، کس طرح ان کی ہمتیں بڑھ گئیں، تو اور یہ کہ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ مسلمان غالب رہے، اور پھر آیت 44 اور 45 میں کفار پر غلبہ پانے کے لیے جن صفات کی ضرورت ہے اس کی ہدایت دی گئی۔ اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا گیا، جب تمہارا کسی جماعت سے مقابلہ ہو تو پہلی چیز یہ کہ فثبتو، ثابت قدم رہو، وذکر اللہ، اور دوسری چیز کیا ہے کہ ذکر کرو اللہ کا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ اب یہاں کامیابی کی بتا دی گئی ابھی، اور یہ صرف جنگ کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، مقابلہ مختلف زمانوں میں، مختلف اوقات میں مختلف طرح سے ہو سکتا ہے۔ آج مختلف میدانوں میں ہے، میڈیا کی جنگ زیادہ ہے، نظریات کی جنگ ہے، اور اس میں بھی یہی صفات کام آنے والی ہیں۔ مسلمانوں کو اگر غالب ہونا ہے، مسلمانوں کو اگر کامیاب ہونا ہے، امت مسلمہ کو اگر دنیا میں کچھ اپنی جگہ بنانی ہے، تو انہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلی چیز کہ ثابت قدم رہیں، اسلام پر ثابت قدم رہیں، کاش کے لیے ثابت قدم رہیں، جو کام انہیں کرنا ہے اس میں ثابت قدم رہیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کریں۔ اپنی قوت پہ بھروسہ نہیں ہو، اپنی طاقت پہ بھروسہ نہیں ہو، بلکہ اپنے تقوی بڑھانے کے لیے اپنے اللہ کا ذکر کرتے رہنے والے ہوں۔ ہر عبادت میں ذکر سے اصل حسن آ جاتا ہے نا، اگر وہ ذکر کرنے والے ہوں اللہ کی مدد بھی ساتھ ہوگی۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس اطاعت پہ قائم رہیں، خواہ وہ جنگ کا موقع ہو، خواہ وہ کسی مقابلے کا موقع ہو، کہیں بھی ایسا نہیں ہو کہ غلط طریقوں سے کوئی بے ایمانی کر کے، کوئی غلط کام کر کے چاہیں کہ کامیابی حاصل ہو جائے، وہ نہیں ہو سکتا۔ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت پر قائم رہنا وہ اصل کامیابی کی ہے۔ اور پھر کہا گیا ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑو نہیں، اختلافات نہیں کرو، ورنہ تمہارے اندر کیا ہوگا؟ کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ فتفشلوا، فشلا کہیں تو بکھر جائیں گے، کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپس میں جھگڑتے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طرح رہنا، مسلمانوں کا آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے نہ نکالنا، وہ بہت ہی اہم ہے۔ اور اگر وہ کیا، اگر اختلافات، تنازع پیدا کیے، اختلافات میں پڑے رہے، تو کیا ہوگا؟ ایک تو کمزور ہو جاؤ گے، دوسرے وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہوا اکھڑ جائے گی کیسے؟ دوسروں کے نظر میں عزت ہی نہیں رہے، دوسرے سمجھیں کہ یہ تو ہے ہی کمزور لوگ، یہ تو ہے ہی آپس میں لڑنے والے۔ آج تو ہم دیکھتے ہی ہیں، بلکہ مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے کیسی کیسی کوششیں کی جاتی رہی اور مسلسل ہوتی رہتی ہیں نا، کہ مسلمان ہی آپس میں لڑتے رہیں، اور اس کے دوسروں پہ پھر روب قائم ہی نہیں رہے گا۔ اور کہا جاتا وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، کہ وہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مسلمان اگر اپنے آپس کے تعلقات کو درست کر لیں، اختلافات اور جھگڑوں کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ بہترین تعلقات رکھیں، ٹھیک رہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی بشارتیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تنازع سے بچنے کے لیے بھی صبر ہی کی ضرورت ہوتی ہے نا، ایک دوسرے کی باتوں پہ صبر کر لینا، ایک دوسرے کو معاف کر دینا، دوسروں کی صرف غلطیوں کو ہی نہ پکڑتے رہنا، وہ سب کریں تو یہ صبر ہوتا ہے نا۔ اور صبر جو کر لیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، کیسی بڑی بشارت اور خوشخبری ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آپس کے جھگڑے انہیں اپنے مخالفین کے مقابلے میں کمزور بنا دیں گے۔ پھر اگلی آیت میں کفار کی طرح شان و شوکت دکھانے اور شو آف کرنے سے منع کر دیا گیا۔ حالانکہ سوچیں جنگ کے وقت تو لوگوں پر روب ڈالنے، اپنی طاقت دکھانے میں جنگی مصلحت بھی ہو سکتی ہے نا، کہ لوگوں کو مروب کریں، لیکن جب اس وقت بھی منع کیا جا رہا ہے کہ وہ کام تم نہیں کرو جس طرح دوسرے قومیں کرتی ہیں، خوب زبردست طریقے سے اپنا دکھا رہے ہوں کہ ہمارے پاس کتنی بڑی طاقت ہے، اور سب کو متوجہ کر رہے ہوں کہ ہم اتنی طاقت رکھنے والے ہیں، شو آف کر رہے ہوں، اس سے صاف منع کر دیا گیا۔
تو اس وقت کے لیے جب منع کیا گیا تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ سوچنے کی بات ہے دوسرے مواقع پر، جیسے اکثر ہوتا ہے شادی بیاہ کے موقع ہوں یا اسی طرح کے کوئی اور موقع ہوں، اس میں وہ شو آف کرنا، طاقت دکھانا، شان و شوکت دکھانا لوگوں کو، وہ اللہ کو کتنا سخت ناپسند ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ اور پھر آیت 50 دیکھیے، وہاں پر ظالموں پر موت کے وقت ہی عذاب شروع ہو جانے کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ کہا گیا جب فرشتے مقتول کافروں کی روح قبض کر رہے تھے، غزوہ بدر میں مارے گئے تھے نا بہت سے کفار، اور وہ کفار جو بڑے بڑے سردار جو سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، وہ اصل مارے گئے، ان پر جیسے عذاب کی پہلی قسط ہو نا غزوہ بدر۔ تو اس وقت جب وہ فرشتے ان کی روح قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور پیٹھوں کو مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ لو اب جلنے کی سزا بھگتو، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا ہے، یعنی تم نے یہی بھیجا تھا، یہی کام کر کے تم نے بھیجا ہوا تھا، وہ تمہیں اس کے جزا مل رہی ہے۔ ابھی روح قبض کر رہے ہیں، اسی وقت پٹائی، جیسے فرشتوں کی پٹائی کیسی ہوگی وہ کر رہے ہیں، چہروں پہ مارنا، پیٹھوں پہ مارنا۔ اور کہا گیا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ کا ظلم نہیں تھا۔ اور وہاں پہ کہا بھی گیا کہ جیسے آل فرعون کے ساتھ پیش آیا تھا، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اب فرعون کا یاد کریں، جیسے کل ہی ہم یاد کر رہے تھے کہ کتنی مہلتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، کتنے موقع دیے ہیں، کتنی نشانیاں دکھائی ہیں، پھر بھی جو اڑا رہے، جو پھر بھی سب کچھ سمجھ میں آنے کے بعد نہ مان کر دے، پھر اس کا وہ انجام ہوتا ہے، بالکل وہی انجام اس وقت غزوہ بدر کے جو بڑے بڑے مخالفین تھے اسلام کے، ان کا پھر وہی حال ہوا، پھر اس وقت انہیں سزا ملتی ہے۔ اور پھر آگے سورہ توبہ کی آیات بھی ویسے بہت غور طلب ہیں، ابھی تو ہم سورہ انفال پر ہی ہیں، تو کچھ آیات ہم چھوڑ کر سورہ انفال کے آخر میں آیت 74 دیکھ لیتے ہیں، 74۔ کہا گیا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جد و جہد کی اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہے، وہی حقیقی مومن ہے۔ کہا گیا مومنوں کی تعریف ہو رہی ہے کہ کون ہے جو حقیقت میں مومن ہے، جن کا ایمان اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ سب سے پہلی چیز ظاہر ایمان ہے۔ یہاں پہ ہجرت کی بات ہے، خاص طور پہ اس وقت ہی یعنی ہجرت کر کے آنا کتنا اہم تھا نا، کہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر اس دارالاسلام میں لوگ آ جائیں اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار ہوں۔ پھر ان کی بھی تعریف ہوتی ہے جنہیں ہجرت کی ضرورت نہیں پڑی، مدینے میں ہی تھے، لیکن ان کے بھی درجے کم نہیں تھے، انہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی، پناہ دی آنے والوں کو، مہاجروں کو، ان کی مدد کی آنے والوں کی، تو وہ تو ہیں حقیقی مومن۔ اور ان کے لیے پھر بشارت لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہترین رزق۔ یہاں حقیقی مومن جن کی بخشش اور بہترین رزق کے وعدے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ ایمان پر قائم رہنے کے لیے پھر انہوں نے اپنا گھر، اپنا وطن اگر انہیں چھوڑنا پڑا وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنی زندگیاں دین پر قائم رکھنے اور لوگوں تک دین کو پہنچانے کی جد و جہد میں زندگی گزار دیتے ہیں، مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، انہیں پناہ دیتے ہیں۔ سورہ انفال کے شروع میں بھی آیت تھی ایک، جس میں بھی اولئک هم المؤمنون حقا ہی کہا گیا تھا کہ وہ حقیقی مومن ہے۔ تو وہ کون تھے؟ وہاں پہ ان کی کیا صفات آئی تھیں؟ وہ جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر کانپ جاتے ہیں، اللہ کی آیات ان پر پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ گویا اللہ پر ایمان و تقوی رکھنے والے اور نماز اور انفاق سے اپنی تربیت کرتے ہیں، اور پھر ایمان کے تقاضے اور بڑھ جائیں، جیسے اب یہاں اس آیت میں آ رہا ہے، قربانیاں کرنے کی ضرورت ہو یا ہجرت و جہاد کرنا ہو، وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو وہ ہیں اصل میں حقیقی مومن۔ شروع میں بتایا گیا کہ وہ سورہ انفال کے وہ جو اپنی ذاتی تربیت کر رہے ہیں، جن کے دلوں میں تقوی ہے، آیات سے دل ان کے لرز جاتے ہیں
اور اب یہاں پہ اور آگے بڑھ کر بڑے بڑے کام کرنے والے ہیں کہا گیا۔ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم بھی ان مومنوں میں شامل ہوں جن کی یہاں تعریف ہو رہی ہے، وہ حقیقی مومن ہے۔ اور پھر سورۃ توبہ شروع ہوتی ہے، یہ بھی مدنی سورت ہے سورۃ انفال کی طرح۔ مدینے کے آخری دور میں 9 ہجری میں مختلف مواقع پر نازل ہوئی، 2-3 مختلف اس میں خطبے ہیں۔ اس صورت کی منفرد یونیک جو صفت ہے وہ یہ کہ اس کے شروع میں دوسری صورتوں کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا۔ وجہ اس کی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی، اور اسی طرح ابھی تک اس کا نہ لکھا جانا اس بات کا کتنا بڑا ثبوت ہے کہ قرآن جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، آپ نے جس طرح لکھوایا کاتبین کو، بالکل اسی طرح ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ نہیں سوچا کہ وہ شاید رہ گیا بھولے سے یا کیا ہوا، نہیں، انہوں نے لکھوایا تھا حضور نے، انہوں نے نہیں لکھی۔ اب اس میں کیا حکمت ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے، ضروری نہیں کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کیا کیا اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں، کیونکہ حدیث اس بارے میں کوئی ہے نہیں جس سے پتہ چلے کہ کیوں وہاں پہ نہیں ہے۔ علماء کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ سورہ انفال اور توبہ میں مضمون کے لحاظ سے گہرا تعلق ہے، لیکن دونوں صورتوں کی اپنی مختلف خصوصیات بھی ہیں، اس لیے الگ نام دیے گئے، لیکن درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی، واللہ عالم۔ فقہا کی رائے میں جب سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ شروع کریں تب بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، لکھی ہوئی نہیں ہے، ہم بھی اسی طرح سے مطالعہ کرتے چلے جائیں۔ لیکن اگر قرآن پڑھنا ہی شروع ہو رہا ہے، سورہ توبہ سے ہی شروع کر رہے ہوں یا درمیان کی کسی آیت سے شروع کر رہے ہوں، تو جس طرح تلاوت کے شروع میں ہم کرتے ہیں نا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہر کام کے شروع میں ہی پڑھتے ہیں، پھر خاص طور پہ قرآن کی تلاوت کے وقت، تو وہ اس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو 2 صورتوں کو الگ کرنے کے لیے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس طرح سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر البراءت اس کا دوسرا نام ہے، اس کے پہلے ہی لفظ کی بنا پر۔ تو اس کی ابتدائی آیات اس صورت کی فتح مکہ کے بعد جب پہلا حج آیا تھا اس وقت نازل ہوئی۔ وہ حج حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہوا تھا، حجۃ الوداع سے 1 سال پہلے کہا جائے۔ اس میں مشرکین نے اپنے طریقے پر اور مسلمانوں نے اپنے طریقے پر کیا تھا اس وقت حج۔ ان آیات میں بیت اللہ کو شرک سے بالکل پاک کرنے کا فیصلہ ہو گیا، البراءت اسی لیے نام ہے کہ اب وہاں شرک نہیں رہ سکتا۔ اب جو مشرکین باقی رہ گئے تھے ان کے سامنے توبہ کا راستہ بھی کھلا ہوا تھا کہ وہ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، یا پھر انہیں مکہ چھوڑنا تھا، حرم چھوڑنا تھا۔ آیت 5 جو ہے وہ اس کو اسلام کے مخالفین، اسلام کو بدنام کرنے بلکہ اسلام کے خلاف اللہ کے بندوں کو بھڑکانے کے لیے خوب استعمال کرتے ہیں۔ پورے پس منظر سے ہٹا کر وہ آیت کے چند الفاظ نکال کے لوگوں کو دکھائیں اور بھڑکائیں کہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ وہاں پہ جو بات کہی گئی وہ یہ کہ بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب اس آیت کو اصل میں تو پورے پس منظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ یہ حکم ہر مسلمان کے لیے عام ہے، نہ ہر مشرک کے لیے کہ دنیا میں انہیں جہاں بھی پاؤ ان کے ساتھ یہی کر سکتے ہو، یہ نہیں کہا جا رہا۔ قرآن میں صاف صاف آیت ہے کھلی ہوئی، لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے، دین تو خود اپنے خوشی سے قبول کرنا ہوتا ہے اور ہر ایک کو اپنے مذہب پہ چلنے کا اختیار ہے۔ لیکن یہاں بیت اللہ کی، حرم کی بات ہو رہی ہے، وہ گھر جو خالصتاً اللہ کے لیے بنا، جہاں ایک اللہ ہی کی بندگی ہونی تھی، وہاں مشرکین نے ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا۔ وہ لوگ تھے وہ قبضہ کرنے والے جنہوں نے اللہ کے رسول، وہ جو کہ اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے جانی دشمن تھے، انہوں نے مسلمانوں کا راستہ بند کیا ہوا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا تھا۔ اللہ کے رسول جب پوری حجت پوری کر دیں، وہ کسی قوم میں آئیں، مبعوث ہوں اور وہ پوری طرح پیغام پہنچا دے، اس کی سزا میں تو بستیوں کی بستیاں تباہ کر دی گئیں، سارے جھٹلانے والے زمین بوس کر دیے گئے اس سے پہلے۔ ان پر تو اللہ نے خاص رحمت کی کہ ابھی بھی توبہ کا دروازہ ان پر کھلا ہوا تھا، شہر چھوڑ جانے کا بھی راستہ کھلا تھا، اور یہ بھی ہوا، تاریخ کو دیکھیں تو اس حکم پر عمل کرنے کی نوبت بھی نہیں آئی۔
اللہ تعالیٰ نے سب کو اسلام لانے کی توفیق دے دی۔ اللہ کی رحمت کیسی بے پایا ہے۔ اگلی آیت میں کو دیکھیں، سمجھ میں آتا ہے، وہاں پہ کہا گیا اگر کوئی ان میں سے پناہ مانگے تاکہ اللہ کا کلام سنے، کوئی سننا چاہ رہا ہے ابھی بھی تو پناہ دے دو، کلام سناؤ اور اس کے امان کی جگہ پہ پہنچا دو۔ صرف یہ کہا گیا کہ پہنچا دو، اس کو قرآن سناؤ، پہنچا دو، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اب اسے مسلمان بنا کے چھوڑو۔ وہ خود سنے قرآن، سمجھے، ابھی تک ہو سکتا ہے اس نے ٹھیک سے سنا نہیں ہو تو ابھی بھی موقع دو، کوئی سننا چاہ رہا ہے، اور اس کے بعد اسے موقع دے دو، پہنچا دو امن سے۔ اب پناہ دے دی، اب پناہ میں ہی ہے وہ، اسے مارنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، اور اس کو وہاں پہ پہنچا دو کہا جاتا۔ اب اس کے بعد اس پر ہے وہ کیا کا فیصلہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے نہیں لاتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ پھر یہ کہ ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں بار بار توبہ کرنے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے۔ گویا مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز اور زکوٰۃ ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اگرچہ وہ اسلام کے باقی احکامات پر عمل کا اقرار کر رہے تھے، لیکن بس زکوٰۃ کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں دیں گے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی کہ ایک زکوٰۃ سے انکار کرنا اسلام سے نکلنا ہے جیسے نا۔ اور پھر آیت 17 میں 17 سے کیا بات سمجھائی گئی، کہا گیا مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنے جبکہ وہ خود اپنے اوپر کفر کی شہادت دے رہے ہیں، ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ مشرکین قریش جن کی پورے عرب میں دھاک بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ بیت اللہ کے خادم ہیں اور کتنے وہ جیسے نیکیاں کرنے والے ہوں، یہاں کہا جا رہا ہے کہ انہیں تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ اس گھر کو آباد کرنے والے بنے۔ اپنے جن کاموں کو وہ خود بھی اور دوسرے لوگ بھی بڑی بڑی نیکیاں سمجھ رہے ہیں، وہ تو سب ان کے کفر و شرک کی وجہ سے ضائع ہو گئی، بتا دیا گیا۔ اور بات یہاں پہ تو خاص بیت اللہ کی ہے، لیکن ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مسجدوں کے انتظامات کیسے لوگوں کے ہاتھ میں دینا چاہیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرنے والے ہوں۔ پھر اگلی آیت میں 18 میں بھی غور کرنے والی ہے، کہا گیا کہ اللہ کی مسجدوں کے آباد کرنے والے تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے توقع ہے کہ وہ سیدھی راہ پر چلیں گے۔ یعنی پہلے مومن ہوں، مومن کی صفات ان میں ہوں، وہ لوگ مسجدوں کو آباد کریں۔ مسجدوں کو آباد کرنا کیا ہے، سوچیں، عمر کیسا لفظ ہے، اس کو آباد کرنا۔ بدقسمتی سے مسلمان اپنی مسجدوں کو شاندار پینٹنگز اور قیمتی قمقموں کہاں کہاں سے دنیا سے شینڈیلیئر لالا کے آباد کرنے میں تو بہت آگے ہیں، لیکن اصل خدمت جو ہے، ان کو جو اصل آباد کرنا ہے وہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو نمازی بنانے کی کوشش کریں، خود نمازی بنیں، دوسروں کو نمازی بنائیں، 5 وقتہ دین کی طرف لوگوں کو بلانے کی، اور یہ کہ بچوں نوجوانوں کی تربیت کے لیے موقع فراہم کرنے کی وہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ انہی کاموں کو اکثر پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، تو اب وہ وہی لوگ کریں گے جو جس طرح سے بہترین طریقے سے ایمان لانے والے ہوں، جو جن کے دلوں میں اللہ سے خشیت ہے، وہ یہ کام کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور پھر آیت 19 اور 20 19 اور 20 میں بھی بڑا دین کا فہم دینے والی آیت ہے، وہ اسی سلسلے کی چل رہی ہے جو بات ابھی چل رہی تھی۔ وہاں پہ کہا گیا اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر جاہد فی سبیل اللہ، کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ اور روز آخر پر اور جس نے جانفشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستعون عند اللہ، اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا، ان کی ہدایت نہیں کرتا۔ غور کیجئے تو اس آیت پر پانی پلانا خود اتنی بڑی نیکی ہے۔ کسی کو پانی ویسے ہی بس گھر میں بھی آپ کسی کو ایک گلاس پلاتے ہیں، آپ ایک نیکی کما رہے ہوتے ہیں۔ وہ حدیث بھی یاد ہوگی جس میں حضور نے واقعہ سنایا، ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر سارے گناہوں کی
بخشش کی بشارت مل گئی، اور کوئی کسی ایسے ہی فرد کو بھی نہیں بلکہ حاجیوں کو پانی پلانا تو کتنا بڑا نیکی کا کام ہے۔ پھر مسجد حرام کی، عام مسجد کی بھی نہیں، مسجد حرام کی خدمت کرنا، اس کی صفائی، اس کو آباد کرنا۔ لیکن یہاں پہ کہا گیا کہ یہ کام اس شخص کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتے جنہیں بڑی نیکیاں سمجھ کے کر کے اسی میں مشغول رہنا چاہ رہے ہیں، اور سارے اپنے ایمان اور دوسرے سارے اعمال کو پیچھے چھوڑ کر اس کام سے سمجھ رہے ہیں بخشش ہو جائے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے۔ کس شخص کے برابر نہیں ہے؟ کس شخص کے اعمال کے برابر نہیں ہے؟ وہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے، اللہ کے راستے میں جاں فشانی کرے، جد و جہد کرے۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ برابر نہیں۔ اب جس وقت سوچے دین کو آپ کی ضرورت ہے، مسلمانوں کے اجتماعی کام کی ضرورت ہے، ان کی بہبود کے لیے، اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے ضرورت ہے، اس وقت اس کام کی بڑی اہمیت ہے نا، وہ کام انسان کرے۔ آتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے، ہجرت کی اور اپنی جان لگائی، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا۔ اب یہاں پہ جان لگانے، مال خرچ کرنے میں سے کیا مراد ہے؟ اپنا مال اپنی جان سے کوشش کرنا کیا ہے، کیا اپنی دنیا کے کاموں اور دھندوں میں مگن رہنے کے بجائے اپنا وقت اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگانا، اس پر اپنا مال خرچ کرنا۔ سورہ توبہ کے نزول کے وقت مشرکین سے مقابلہ کرنا تھا، پھر ابھی آگے بلکہ بات آئے گی کس طرح رومیوں کے مقابلے پر بھی اپنی دفاع کے لیے نکلنا تھا، غزوہ تبوک کا سفر پیش آنے والا تھا۔ لیکن آج الحمدللہ ہمارے لیے ایسے بڑے امتحان نہیں ہیں، لیکن ہمیں خود دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج دنیا میں مسلمانوں کی اچھی تصویر پیش کرنے کے لیے کہ کون کون سے کام ہو سکتے ہیں، کن کاموں کی ضرورت ہے، اور ان کے لیے پھر ہمیں وقت نکالنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہم تیار ہوں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ اعظم کہیں تو کیسا ہوتا ہے نا، بہت زیادہ بڑا، بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں، اور ان کے اور تعریف ہوتی ہے اولئک هم الفائزون، وہی کامیاب ہے۔ اور بھی بشارتیں ان کے لیے، بشارتوں میں بشارتیں چل رہی ہیں ان کے لیے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش ہوں گے۔ پائیدار عیش ترجمہ انہوں نے کیا نعیم مقیم کا، نعیم نعمتیں، قائم رہنے والی، ہمیشہ ملنے والی نعمتیں جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ نعمتوں میں کمی آئے گی نہ زندگی ختم ہوگی، وہ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ پھر بھی اور آگے بھی کہا جاتا ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ ایک طرف اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے بشارتوں پر بشارتیں ہیں۔ اب آگے آیت 24 دیکھیں تو جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کے لیے پھر سخت وعید بھی ہے۔ کہا گیا کہ لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، کہ مت بناؤ اپنے باپ دادا کو، و اخوانکم اور بھائیوں کو، اولیاء دوست اور رفیق، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر پسند کریں وہ کفر کو ایمان کے مقابلے میں، ومن یتولہم منکم، اور جو کوئی دوستی رکھے گا ان سے، تم میں سے، فاولئک هم الظالمون، بس وہی لوگ ہیں ظالم۔ تو یہاں پہ ویسے خاص طور پہ اس وقت کا بھی سوچیں تو جن سے مقابلے کے لیے کہا جا رہا تھا، مشرکین جو مہاجر وہیں سے آئے ہوئے تھے، ان کے اپنے رشتے دار تھے نا وہاں پہ، بھائی بہن، تو ان سے اگر زیادہ محبت کی جو کفر کرنے والے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ پھر وہ ظالم ہی ہیں۔ اور پھر آگے اور تنبیہ ہے کہ جو نہ نکلے اللہ کی راہ میں، کہا گیا قل کہہ دو ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ کیا کہا گیا کہ اگر ہوں باپ دادا تمہارے، آبا کہیں تو اپنے باپ دادا، اپنے والدین، اور بیٹے تمہارے، اولادیں تمہاری، اور بھائی تمہارے، اور ازواجکم تمہارے ازواج اسپاؤسز، اور تمہارے خاندان والے،
اور مال جو تم نے کمائے ہیں. کتنا محبوب انسان کو ہوتا ہے نا جو محنت سے اس نے خود کمایا ہے سال ہر سال لگا کر. اور پھر تجارت جس کے بند ہونے سے کساد سے تم ڈرتے ہو. ایک تجارت جس کو چھوڑو تو وہ مان پڑ جائے گی، وہ اس کا تجارت چلے گی نہیں. تو اس میں کتنا انسان کا دل لگا ہوتا ہے کہ ایک دن کی اس کی چھٹی نہیں کرتا، مسلسل لگا رہتا ہے. وہ تجارتیں. اور یہ کہ وہ مساکینو تردونہا کہیں تو ہم عورتوں کے خاص طور پہ جیسے کہا جا رہا ہو، مکانات اپنے گھر جو تم پسند کرتے ہو، محبوب رکھتے ہو، احبا الیکم اگر وہ تمہیں زیادہ پسند ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے سے، تو بس انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ لے آئے اپنا حکم. اب یہ بات اس کہنے میں کتنی بڑی دھمکی ایک طرح کی ہے نا، بہت ہی زیادہ وعید ہے. بتایا بھی نہیں گیا کہ کیا ہوگا، لیکن کیا ہوگا انتظار کرو جیسے کہا جا رہا ہو تو کتنی سخت وعید لگتی ہے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. اور پھر اور وعید کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو. اب یہاں پہ جن محبتوں کا ذکر ہے وہ سب اللہ نے عطا کی ہیں، ان کے اپنے حقوق بھی ہیں، انسان کی زندگی کے قیام کا ذریعہ بھی ہیں، سارے رشتے بھی، کمائیاں بھی، اور ان کے لیے کام کرنے میں. لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں مسلمانوں کی اجتماعی ضرورت اگر ہے اللہ کے دین کو جہاں اور جب ہماری ضرورت ہو اس کے لیے کام کرنے میں، ان سب محبتوں کو، ان ضرورتوں کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اور اس کے لیے بھی وعید آتی ہے نا. یہ کام اگر سوچیں کیسی جو یہاں پہ دھمکی دی گئی وہ مسلمانوں کے لیے پوری ہوتی نظر آ رہی ہے نا، کہ کیا دیکھ رہے ہیں کس طرح دوسری قومیں ان پر غالب ہو رہی ہیں، کس طرح لوگوں نے دبایا ہوا ہے، کیا دنیا میں عزت کوئی رہ نہیں گئی ہو کسی مسلمان کی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عفو اور عافیت میں رکھے. تو وجہ یہ سمجھ میں آتی نا کہ دنیا زیادہ محبوب ہو گئی. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تنبیہ کی نا کہ ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی. کب؟ جب کہ تمہیں اپنی دنیا زیادہ محبوب ہو جائے. دنیا میں مت لگے رہو کہا جا رہا ہے. آیت 34-35 میں مال غلط طریقوں سے کمانے اور اللہ کے راستے سے روکنے والوں کے لیے بڑی دھمکی ہے. آیت 34 دیکھیں. ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا گیا، لیکن کہا جا رہا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک بہت سے علماء اور مشائخ لیا کلونا کھاتے ہیں اموال الناس بالباطل، یعنی جو مذہبی لیڈر بنے ہوئے ہوں، جو علماء اور مشائخ ہوں، ان کا ہی اگر یہ حال ہو جائے کہ وہی مال باطل طریقے سے کھانے لگ جائے، جو مال غریبوں کو دینا تھا وہ خود ان کے پاس چلا جائے. تو اور یہ کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور وہ لوگ جو کہ جمع کرتے ہیں، کنز کہتے ہوتا نا خزانہ بنانا، جمع کرنا، سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں. جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی ہو وہ کنز ہے. زکوٰۃ دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. اللہ مال دے سکتا ہے، بہت اللہ تعالیٰ نواز سکتا ہے دنیا میں اپنے مومن بندوں کو اللہ تعالیٰ مال سے. وہ ہر ایک مال کنز نہیں ہوگا اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی اس میں سے کیا جا رہا ہے تو. لیکن اسی لیے یہاں کہا گیا وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستے میں. فَبَشِّرْهُمْ، کتنی بڑی جیسے تنزیہ بھی بات رکھتی نا، بشارت دے دو ان کو بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو جو اس طرح مال کو روک کر رکھیں، لوگوں کو نہ دیں. اور پھر کہا گیا اور زیادہ اس کے رعایت ہو جاتی ہے اگلی، یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن دہکایا جائے گا اس مال کو جہنم کی آگ میں، یعنی وہی مال دہکایا جائے گا، تپایا جائے گا. فتکوا بہا جباہہم، پھر داغیں گے اس سے پیشانیاں ان کی، وجنوبہم، اور پہلو ان کے، وظہورہم، اور پیٹھیں ان کی. ھذا ما کنزتم، یہ ہے جو جمع کیا تھا تم نے، لأنفسکم، اپنے لیے، فذوقوا، پس مزہ چکھو، ما کنتم تکنزون، جو تھے تم جمع کرتے. کیسی اسکیری آیت ہے، بالکل وہ لگتا ہے حال جس طرح حدیث میں بھی آتا نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی خاتون کوئی کڑا پہنی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرو گی کہ آنکھ کا بن جائے؟
وہ ڈر کر اسے بس پھینک ہی دیتی ہے اتار کے. لوگ کہتے بھی ہیں کہ اتار کے اب کسی کو دے دو، اٹھا کے کچھ کرو. وہ اس کو ہاتھ ہی نہیں لگانا چاہتی، جیسے کہ وہ آگ ہی بن گیا ہو نا. تو اس طرح ڈرنے کی ضرورت ہے کہ مال جمع کرتے رہیں. زکوٰۃ دینے کے لیے تو بہانے بناتے رہے، اور اس کی اللہ کے راستے میں ضرورت ہے، کوئی بھوکے مر رہے ہوں یا اس دین کے لیے ضرورت ہے، اس کے لیے مال نکلتا نہ ہو. تو اتنی بڑی تنبیہ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اس کا مستحق ہمیں نہ بنائے کبھی. پھر آگے آیت 38 میں سے وہ آیات ہیں جو غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی. غزوہ تبوک وہ غزوہ ہے جو اصل میں تو پیش نہیں آیا، غزوہ ہوا نہیں، لیکن اس وقت کے جو سیاسی حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اس وقت کی سپر پاور جو روم کا سربراہ قیصر روم کہلاتے تھے نا، وہ مسلمانوں کے خلاف فوجیں جمع کر رہا تھا. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بر وقت اس سے مقابلے کے لیے روانہ نہ ہو جاتے تو اس کے عزائم اور بڑھ جاتے، مسلمانوں پہ اور بھی دوسرے لوگ بھی شیر ہو جاتے، اور وہ مسلمانوں کا خاتمہ ہی کر سکتے تھے. اور اس پر پھر بڑی آزمائش بھی تھی کہ ایک تو اتنی بڑی طاقت سے مقابلہ، سوچیں مدینے کی تو اتنی کوئی بڑی ایسی طاقت نہیں تھی نا، اتنی بڑی سپر پاور سے مقابلہ کرنے کی. پھر سخت گرمی تھی، وہاں کی گرمی یاد کریں. پھر لمبا سفر، اور بھی یعنی سچویشن ایسی ہو رہی تھی کہ ایک قحط کے بعد گزرے تھے، اور اب کھیتیاں پکی ہوئی تھیں، اس میں لوگوں کو کام کرنا تھا، اپنا اس کا حاصل کرنا تھا ثمر. اور اس وجہ سے کمزور ایمان والوں کے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا تھا نکلنا. مخلص مسلمانوں نے اس میں اپنا تن من دھن بھی لگا دیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جو کے بارے میں سنا وہی ہوگا نا، پڑھ چکے ہیں ہم، کہ اپنے گھر کا پورا سامان حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا اثاثہ لا کے پیش کر دیتے ہیں. دوسرے صحابہ کرام نے بھی بے حساب خرچ کیا، اور اپنی خدمات بھی پیش کی، مال بھی دیا، خود بھی ساتھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایسے موقع جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے امتحان ہوتے ہیں نا، اور امتحان جس طرح کام کرتا ہے وہی کام ایسے موقع کرتے ہیں. اہل ایمان نے اپنے ایمان کے درجے بڑھا لیے. کیا کیا ان کے درجے ہو گئے. حضرت عثمان اتنا پیسہ خرچ کر کے انہوں نے کتنا بڑا درجہ پا لیا. اور اسی طرح کون سا منافق نفاق کے کس درجے میں ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا. ایمان والوں کی کمزوریاں، کمزور ایمان والوں کی کمزوریاں سامنے آ گئیں. پھر آیت 38 میں 38 میں اس موقع پر کمزوری دکھانے والوں سے خطاب ہے. قرآن میں ویسے ہم دیکھتے ہیں یا ایھا الذین آمنو کا ہی خطاب ہوتا ہے، خواہ بالکل منافقین سے بھی ہو. تو یہاں پہ بھی اسی طرح کا خطاب ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. کہا گیا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ جب تمہیں کہا گیا نکلو اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، ثاقلتم الی الارض. ثاقلتم الی الارض کیسے؟ ثقل سے، جیسے چپک گئے ہو نا، زمین سے چپک کے رہ گئے، زمین کی طرف گرے جا رہے ہو. اردیتم بالحیات الدنیا، یہ سوال تو کیسا ہے نا، ہمیں آیت کو جیسے سوچنا چاہیے. ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کیا تم راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر، من الآخرہ، آخرت سے. دنیا جو اتنی چھوٹی سی ہے، جو اتنی جلدی ختم ہو جانے والی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں کہ کتنی دیر ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس پہ تم راضی ہو گئے کہ ہاں یہاں کا عیش نہیں چھوڑ سکتے، یہاں کا آرام نہیں چھوڑ سکتے، اور آخرت کے لیے کوشش نہیں کر سکتے. اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ. یہ سوال کئی موقعوں پہ ہم اپنے آپ سے کر سکتے ہیں نا، جس وقت بھی کوئی ایمان کا ایسا تقاضا ہو، کوئی آخرت کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہو، ادھر دنیا کھینچ رہی ہو، اور تو ہم کس کو پسند زیادہ کرتے ہیں وہ سوچنے کی ضرورت ہے. پھر کہا جاتا فما، پس نہیں، متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. دنیا کی جو متاع ہے، دنیا کی زندگی کی جو متاع ہے، جو دنیا کا جو سامان ہے، وہ تو آخرت میں بہت ہی قلیل ہوگا. کتنے ہی ہو، کتنے ہی سر و سامان ہو، جیسا فرعون کو سر و سامان دیا گیا تھا یا قارون کو دیا گیا ہو خزانوں کے خزانے، وہ سب کیا ہے آخرت میں؟ کچھ بھی نہیں ہے، قلیل ہے بالکل. وہ تو اس دنیا کے لیے اس آخرت کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرو، اپنی آخرت کو خطرے میں نہیں ڈالو. جیسے کہا جا رہا ہدایت ہوتی کہ اللہ تنفروا، کہا جاتا اگر نہیں نکلو گے تم، یعذبکم عذابا علیما، تم بھی سخت کے عذاب دے گا اللہ تعالیٰ، دردناک عذاب. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ،
اور بدلے میں لائے گا تمہارے علاوہ لوگ، یعنی آج تمہیں طاقت اقتدار دیا ہوا ہو، اب تم نہیں نکلتے، تم اپنے دفاع کے لیے کمزوری دکھاتے ہو، تو کیا ہوگا؟ دوسری قومیں غالب آ جائیں گی نا اوپر۔ اور یہ کہ ولا تضروہ شیئا، اور تم کچھ نہیں کر سکو گے اللہ کا نقصان، واللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ کا تو کچھ فائدہ نہیں ہے نکلنے میں، تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ سوچو تو اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے اس کی، ہو کس کے لیے آ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کے لیے، اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہ کرو، فقد نصرہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر چکا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا تھا اس کو کافروں نے، ثانیت نین اذ ہما فی الغار، وہ دو میں کا دوسرا تھا غار ثور میں جب چھپے ہوئے تھے حضرت ابوبکر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف 2 افراد تھے، پوری بستی جان کی دشمن بنی ہوئی تھی، اس کے انعام کے لالچ میں ایک ایک فرد نکلا ہوا ہے کہ کہیں سے ڈھونڈ نکالے، اور اب وہ 2 افراد غار میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی مدد کی آتا ہے، اذ یقول لصاحبہ، جبکہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو تسلی دے رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معانا، نہ غم کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایسا ایمان ہو، کتنے ہی کمزور ہو، کتنے ہی دشمن ہو پیچھے، لیکن اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو بس مدد اس کی مل سکتی ہے۔ اور جب وہ ایمان کا جب اظہار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی کیسی آتی ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، بس نازل کی اللہ نے اپنی طرف سے سکینت، تسکین نازل کر دی علیہ اس پر، وَأَيَّدَهُ، اور اس کی تائید کی، اس کی مدد کی، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکروں سے جن کو دیکھ نہیں سکتے، جو نظر نہیں آتے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کی بات کو اس نے نیچی کر دیا، سفلا کہ تو پست کر دیا، ہرا دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ تو ہے ہی بلند، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں مسلمانوں کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تو مدد کر سکتا ہے، اپنے رسول کی مدد کر سکتا ہے، اپنے دین کی مدد کر سکتا ہے، وہ چاہے دین کو غالب کرنا، وہ دین غالب ہو کر رہے گا، لیکن جو پیچھے رہا وہ اپنے آپ کو محروم کر لے گا، جس نے سستی دکھائی، جو دنیا میں پڑا، وہ اپنا نقصان خود کر لے گا۔ پھر تاکید ہوتی، انفرو، نکلو تم، خفافوں و ثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل، کسی بھی حال میں ہے، حالات اچھے ہیں یا نہیں ہیں، اللہ نے اس وقت مال دیا ہے یا نہیں ہے، کچھ مشکل ہو رہا ہے یا آسان ہے نکلنا، مگر اللہ کی راہ میں نکلو کی تاکید ہوتی، اور وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اپنے اموال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ ہے بہتر تمہارے حق میں اگر تم جانو، تمہارے لیے بہتر ہے نکلنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنا، اجتماعی کاموں میں حصہ لینا، پورے مسلمانوں کی بہبود کے لیے، ان کی دفاع کے لیے اگر ضرورت ہے، یا ویسے جو بھی ضرورتیں ہیں اس کے لیے کام کرنا، وہ اہم ہے، تمہارا اپنا فائدہ ہے، تمہیں دنیا میں عزت ملے گی، دوسرے قومیں تم پر غالب نہیں آئیں گی، وہ سمجھایا جا رہا ہے۔ آگے منافقین کی بھی بات ہے کہ آیت 42 میں، کہ اگر لوکانہ اردن قریبا، کہ مال غنیمت قریب ہوتا، آسانی سے مال ملنے والا ہوتا، چھوٹی سی کسی قبیلے پہ جا کے حملہ کرنا ہے تو سارے منافقین ساتھ ہو جاتے تھے، آسانی سے حملہ ہوگا، مال غنیمت مل جائے گا، وہ سفر قاصدن، اور سفر بھی آرام دہ ہوتا، اتنا مشکل نہ ہوتا، تو وہ تمہارے پیچھے چلتے، لیکن اب تو انہیں بڑا ہی مشکل لگ رہا ہے نا، وہ اتنی دور جانا ہے، اور کیا کر رہے تھے، قسمیں کھا کھا کر یقین دلا رہے تھے حضور کو کہ اگر ہم میں استطاعت ہوتی، ہم نکل سکتے تو ہم ضرور نکلتے، بلکہ ہے کہ لخرجنا معکم، مسلمانوں سے کہہ رہے تھے، مسلمانوں کو بڑا خوش رکھنا چاہتے تھے نا، اللہ کے رسول سے بھی زیادہ، اللہ سے زیادہ چاہتے تھے کہ مسلمان انہیں اچھا سمجھتے رہیں، ان کے سامنے باتیں بناتے تھے، تو ان کو کہا جا رہا ہے یہلکون انفسہم، وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اگر انسان جھوٹ بولتا ہے، بہانے بناتا ہے، کسی کا کوئی نقصان نہیں کرتا، اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالتا ہے، کہا جاتا وہ اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ ایک طرف اتنی بڑی جنت تھی جو حاصل کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ آگے غزوہ پیش بھی نہیں آنا ہے، کسی کی جان کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا، صرف نکلنا تھا، طے کرنا تھا، اپنے آپ کو تیار کر لینا تھا اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، اور اتنی بڑی اللہ کی رضا پا سکتے تھے،
لیکن انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ ہیں جھوٹ بولنے والے کہا گیا۔ اب یہاں پہ جیسا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ موقع منافقین کے نفاق کو کھول دینے والا تھا نا، تو منافقین کی ویسے صفات ہم پیچھے سورہ بقرہ، سورہ نساء میں بھی دیکھ چکے ہیں، آتی رہی ہیں، اور آگے بھی مسلسل دیکھتے رہیں گے۔ لیکن اس صورت میں تو ان کا حال اس طرح سے کھولا گیا کہ ہر ایک پہچان سکے کہ کون منافق ہے۔ اور منافق تو ظاہر ہے کوئی ایک قوم، ایک گروہ نہیں ہے نا، کہ ہم انگلی رکھ کے کہیں کہ ہاں یہ منافق ہے، بلکہ بات کیا ہے، جب یہاں پہ صفات بتائی جاتی ہیں قرآن میں، تو ان صفات کی روشنی میں ہر مسلمان کو اپنا ہی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ خود اس میں کوئی نفاق کا مرض تو نہیں ہے، عقیدے میں، عمل میں کوئی نفاق کا شائبہ بھی نہ ہو، یہ فکر ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم کہتے ہیں، تو آپ جیسے صحابی بھی پریشان رہتے تھے کہ کہیں میرا نام منافقین کی فہرست میں نہ ہو، جس کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتائے تھے۔ تو پھر سوچیں کہ مجھے اپنے لیے، ہم سب کو اپنے لیے کس قدر محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس صورت کے اور قرآن کے مطالعے کے دوران ہم اپنا جائزہ بھی لیتے رہیں اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہیں جن کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ ایک دو آیات پر ہم نظر ڈال لیتے ہیں، اس میں آیت 53 بھی بہت اسکیری ہے۔ قل انفقوا طوعا، کہہ دیجئے کہ تم خرچ کرو تم طوعا اور کرہن، خوشی سے یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم، وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تم سے، یعنی مال ہی قبول نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے کہ انسان کے دل میں کوئی نفاق ہو اور وہ مال خرچ کرے، وہ قبول ہی نہیں ہونے والا ہے۔ اور کیوں نہیں ہوگا؟ انکم کنتم قوما فاسقین، کیونکہ تم فاسق ہو، کیونکہ تم فسق کرنے والے ہو، بالکل جیسے اسلام پہ چلنا نہیں چاہیں، اللہ کی راہ میں اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کرتے رہیں، اور ایک جگہ کچھ مال خرچ کر کے چاہیں کہ اس کی وجہ سے بس بخشش ہو جائے، تو وہ نہیں ہو سکتا کہا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ اگلی آیت میں اور کھول کر بتا دی گئی کہ ان کے دیے ہوئے مال قبول ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ حالانکہ زبان سے وہ کفر نہیں کرتے تھے، نمازیں تک پڑھتے تھے، پیسے بھی دے رہے ہوتے تھے، انفاق بھی کرتے تھے، لیکن اللہ جانتا تھا ان کے دلوں میں کیسا کفر ہے۔ اور وہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کہا جاتا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، نماز کے لیے آتے ہیں تو کس مساتے ہوئے آتے ہیں، اور وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے، سستی سے آتے ہیں نماز کی طرف۔ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مومن کا دل کس طرح نماز میں لگا رہنا چاہیے، نماز کے وقت کے لیے منتظر رہے، جلدی پڑھنا چاہے، رغبت اور محبت سے اس میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، نہ کہ سر سے بوجھ جلدی جلدی اتار پھینکے۔ اور اسی طرح وہ خرچ تو کر رہا ہے لیکن اللہ کی راہ میں خوشی سے نکالنے کے بجائے اسے اپنے اوپر مصیبت سمجھ کر خرچ کر رہا ہے، تو وہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے لن یتقبل منکم، ان سے وہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے دل بالکل نفاق کے شائبے سے بھی پاک ہو۔ اور پھر آیت 67 میں منافقین کی صفات آتی کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے سے ہیں، عورتیں بھی نفاق کرنے میں تھیں اور ایک دوسرے کے ساتھی ہیں جیسے کہا جا رہا ہو۔ اور یامرون بالمنکر، اور کیا ان کا رویہ ہوتا ہے، کیا ان کا عمل ہے، برے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہیں برائیاں کرنے کی، بخل کرنے کے لیے اکسا رہے ہوں، جہاد پیچھے رہنے کے لیے اکسا رہے ہوں، یا کوئی اور برائی کے حکم دے رہے ہوں، پریشر ہی ڈال رہے ہوں گھر والوں پہ کہ اس برائی میں مبتلا ہی رہیں۔ اور یہ کہ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور روکتے ہیں معروف سے، نیکی کے کاموں سے روک رہے ہوتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، کیا مطلب؟ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اور کیا ہے ان کی صفت؟ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے بھلا دیا اللہ کو، بس اس نے ان کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کی یاد دل میں نہیں ہے، اللہ کا تقوی دل میں نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی بھلا دیا، اپنے آپ ہی کو انہیں پتہ نہیں کہ ہے کون۔ پھر آگے آتا کہ ان المنافقین هم الفاسقون، وہ ہیں فاسق کہ منافقین نافرمان لوگ ہی ہیں۔ آگے پھر ان کا اور بھی کہ کیا ان کی وعید آتی ہے کہ کیا ان کے لیے ہے نار جہنم خالدین فیہا، اور وہی ان کے لیے کافی ہے، ولعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ان پر، ولہم عذاب مقیم، اور قائم رہنے والا ان کے لیے عذاب ہے۔ ان کے لیے یہ ساری وعید ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اور اس کے مقابلے میں مومنین کی صفت بالکل اس کی اپوزٹ صفات وہاں پہ بتائی گئی مومنین کی، آیت 71 میں، والمؤمنون والمؤمنات، یا بھی مومن عورتیں بھی مرد بھی، ویسے مومنون یہ کہیں یا منافقین کہیں تو اس میں عورتیں بھی شامل ہی ہوتی ہیں۔ قرآن میں جہاں صرف مومنون آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عورتیں ان میں نہیں ہیں، لیکن جہاں مومنات کا الگ سے تذکرہ آتا ہے بتانے کے لیے، یاد کروانے کے لیے، عورتیں بھی یاد رکھیں، وہ بھی اپنے آپ کو نفاق سے بچانے کی کوشش کریں، وہ بھی اپنے آپ کو ایمان میں بڑھانے کی کوشش کریں۔ تو والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، ایک دوسرے کو ایمان پر چلانے والے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے، یامرون بالمعروف، اور یہ ایک دوسرے کو کیا حکم دیتے ہیں، کیا تلقین کرتے ہیں، کس طرح دوسروں کو انکریج کرتے ہیں نیکی پر، اچھے کاموں پر، وینہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہ صفات تو مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں، مومن کے بیسک صفات لازماً ہی ہونی ہے، نماز، انفاق، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ ان کے لیے بھی کیا اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے، وہ بھی اجر پہ اجر بتائے جاتے ہیں کہ سیرحمہم اللہ، ان پر اللہ ضرور رحم کرے گا، جلد رحم کرے گا، ان اللہ عزیز حکیم، سارا رحم اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ان کے لیے وعدے ہیں مومنین اور مومنات سے جنتوں کے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، پاکیزہ مکانات ہمیشہ کی جنتوں میں، ورضوان من اللہ اکبر، کہا جاتا، اور اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر، وہ سب سے زیادہ ایک مومن چاہتا ہے نا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے تو کیسے، وہ ساری نعمتوں میں بھی رنگ آ جائے، ساری نعمتیں تب اچھی لگیں گی نا، اللہ کی رضا ملی ہوئی ہو، وہ سب سے بڑی ہے، وہی چاہتا تھا مومن، میرے رب کی رضا مل جائے، اس کی اللہ تعالیٰ خوشخبری دے دیتے ہیں، ذالک هو الفوز العظیم، وہ ہے بڑی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ان کامیابی پانے والوں میں، اس فوز العظیم کو پانے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔